ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. संवेदा ई क्लास जमात शशम छठवीं जमात, मजमून ज़बान अव्वल उर्दू, उसके अंदर निदाए उर्दू, सबक नंबर 11, सफ़ा नंबर 94. तो मैं आरिफा बी डी माउन मौलिमा हूँ. सरकारी उर्दू मॉडल हायर प्राइमरी स्कूल सीबी मेन सीबी बल्लारी वेस्ट बल्लारी में एज काम कर रही हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आरिफा भी आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का समीम क़ल्ब से इस्तक़बाल करती हूँ और आप तमाम को खुशामदीद कहती हूँ. छठवीं जमात के तलबा व तालिबात मेरे मुखातिब हैं. प्यारे बच्चों, किताब के साथ कलम और नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए और दर्स को गौर से सुनते हुए आज के सबक के अहम नुकात को कलम बंद कीजिए. तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास शुरू होने से पहले चंद सवालात मैं आपसे करना चाह रही हूँ. उम्मीद है गौर से सुनेंगे और दुरुस्त जवाब देंगे ताकि आज का हमारा सबक समझने में आपको आसानी हो. तो प्यारे बच्चों, मेरा सबसे पहला सवाल है, हमारा दीन क्या है? सुनो बच्चों, पहला सवाल है, हमारा दीन क्या है? आप बताएंगे? ठीक है, आप एक एक करके हाथ उठाएं और आप बताएं हमारा दीन क्या है. शाबाश, हमारा दीन इस्लाम है. क्या है बच्चों? हमारा दीन इस्लाम है. बहुत अच्छे. तो इसी तरह इस्लाम के कितने फ़राइज़ हैं? इस्लाम के कितने फ़राइज़ हैं? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे. इस्लाम के 5 फ़राइज़ हैं. इस्लाम के कितने फ़राइज़ हैं? 5 फ़राइज़ हैं. पहला फ़र्ज़ कलमा पढ़ना, दूसरा फ़र्ज़ नमाज पढ़ना, तीसरा फ़र्ज़ रोज़ा रखना, चौथा फ़र्ज़ ज़कात देना और 5वां फ़र्ज़ हज करना है. शाबाश. तो अब मेरा तीसरा सवाल है, आप बताइए नमाज के आखिर में हम क्या मांगते हैं? अच्छा बच्चों, देखिए गौर से सुने. नमाज के आखिर में हम क्या मांगते हैं? बहुत अच्छे, शाबाश. नमाज के आखिर में हम दुआ मांगते हैं. क्या मांगते हैं हम? नमाज के आखिर में दुआ मांगते हैं. तो ये हमारा सबक का मवाद यहाँ से शुरू होता है. अच्छा बच्चों, अब हम दुआ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे. दुआ करने के लिए पहले दोनों हाथों को जोड़ना है और खुदा के आगे, अल्लाह के आगे सर झुकाते हुए दुआ करना चाहिए. तो देखिए बच्चों, ये तस्वीर किसकी है? जरा गौर से देखें. बताओ आप कि ये तस्वीर कहीं देखी हो तो देखो. हाँ, करेक्ट, बहुत सही जवाब है. ये तस्वीर अल्लामा इकबाल की है. जी हाँ, ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की तस्वीर है. तो अच्छा बच्चों, आज हम सबसे पहले अल्लामा इकबाल का तारुफ मालूम करेंगे, उसके बाद उनके बताए गए सवाने हयात को भी मालूम करेंगे. तो सबसे पहले बच्चों हम अल्लामा इकबाल के बारे में जानेंगे. अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए. उन्होंने इब्तिदाई तालीम अपने आबाई शहर में हासिल की. 1895 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आ गए. 1899 ईस्वी में एमए की डिग्री हासिल की और फिर नेटेल कॉलेज में पढ़ाने लगे. 1905 ईस्वी में आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए, जहां उन्होंने
قانون کی ڈگری حاصل کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ اقبال ایک عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری سے سوتے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کیا اور مغربی فلسفے میں موجود خامیوں کی نشاندہی کی۔ اس کے ساتھ علامہ اقبال نے سیاست میں بھی حصہ لیا۔ علامہ اقبال نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں۔ آپ بہت سے نظموں کو پڑھے ہیں، مگر اب شاعر کون لکھے ہیں یہ پتہ نہیں تھا۔ تو یہ دیکھیے اپنے 5ویں جماعت سے ہی ان کی کتابوں کی نظمیں لکھی گئی ہیں، جیسے ایک پہاڑ اور ایک گلہری، ہمدردی، ایک مکڑا اور مکھی، پرندے کی فریاد وغیرہ وغیرہ۔ ایسے بہت ساری نظمیں بچوں کے لیے انہوں نے لکھی تھی۔ بچوں، ہم نے پہلی جماعت سے ہی اس دعا کو پڑھتے آ رہے ہیں۔ وہ دعا ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اس دعا کو بھی علامہ اقبال نے ہی لکھا ہے، اور اب ہم 6ویں جماعت میں جو دعا پڑھنے جا رہے ہیں وہ دعا کو بھی علامہ اقبال نے ہی لکھا ہے۔ بچوں، اب ہم دعا لب پہ آتی ہے دعا کو سادگی سے پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد ترنم سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ نظم کیا ہے؟ نظم کو سادگی سے پڑھنے میں دلچسپی نہیں پیدا ہوتی۔ ترنم سے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے بچوں؟ اس کو پڑھنے میں بھی کیا ہے؟ دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اور سننے والا بھی سنتا ہی رہ جاتا ہے۔ تو یہی دعا کو اب ہم سب سے پہلے سادگی سے پڑھیں گے، اب اس کو ترنم سے پڑھیں گے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ تو بچوں، یہ تو اب ہم سادگی سے پڑھے ہیں، اب اسی دعا کو ہم ایک بار ترنم سے پڑھیں گے، جس میں اشعار کو 2 مرتبہ کہنا ضروری ہے۔ تو اس طرح دعا کو ہم ترنم سے پڑھیں گے، آپ سب غور سے سنیں اور پھر آپ خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے،
ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، او میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ تو دیکھو بچوں، آج ہم نے اس نظم کو یعنی دعا کو ترنم سے پڑھا ہے۔ اب ہم اپنی اس دعا کے صلاحیتوں کو معلوم کریں گے۔ تو سب سے پہلے بچوں دعا کا مطلب و اہمیت کو جاننا ہے، دعا کیا چیز ہے اور دعا کس لیے ضروری ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے صلاحیت زیر اضافت کا مطلب جاننا اور صحیح استعمال کرنا۔ زیر اضافت کسے کہتے ہیں اس کی مثالوں کو بتاتے ہوئے اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے بتایا جائے گا۔ اس کے بعد نظم زبانی یاد کرنا اور ترنم سے گانا۔ ہر نظم کو جب تک ہم ترنم سے نہیں پڑھیں گے اس میں نہ مزہ آئے گا نہ سننے میں اچھا لگے گا۔ بچوں کو مختلف نظمیں پڑھانے کی کوشش کرنا ہے، نئے الفاظ اور مرکب الفاظ کی فہرست بنانا ہے، علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ کے سوانح حیات کو معلوم کرنا ہے۔ تو یہ ہوئے ہمارے اس ہونے والی دعا کے صلاحیتیں ہیں۔ اب ہم اپنی سرگرمیوں کو معلوم کریں گے، اس کے اہم نکات یعنی سرگرمیاں اس طرح سے ہوں گی۔ جب ہم شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے دعا کو ترنم سے پڑھنا ہے، اور دوسری سرگرمی ہے دوسری دعاؤں کو بھی ترنم سے پڑھنا ہے۔ نظم کو زبانی یاد کرنا ہے، الفاظ کے معنی معلوم کرنا ہے، مرکب الفاظ کو معلوم کرنا ہے، سوالات کے جوابات معلوم کرنا ہے،
अजदाद को मालूम करना है, उसके बाद आखिर में घर पर काम उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये हमारे आज की सरगर्मियां होंगी। तो सबसे पहले बच्चों हम दुआ की तारीफ के बारे में मालूम करेंगे। दुआ क्या चीज है, दुआ किस लिए जरूरी है और दुआ क्यों करना चाहिए। तो बच्चों देखिए, दुआ के लफ्जी माने ही अल्लाह से इल्तिजा करने और मांगने के हैं। अल्लाह ताला से क्या करना है, हम अल्लाह से जब भी दुआ करते हैं तो हमारे दोनों हाथों को आगे करते हुए मांगना जरूरी है। दरअसल दुआ भी क्या है, एक इबादत है। अल्लाह जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इसी तरह ये भी क्या है, इबादतों में से दुआ एक इबादत कहलाती है। और नमाज का मग़ज़ भी क्या है, दुआ में होता है। इंसान और दीगर मखलूक़ात भी अल्लाह ताला की सनाख़वानी करते हैं। तो इंसान के अलावा दुनिया में जितने परिंदे, दरिंदे, चूंटी, चूड़िया, हर चीज जितने भी अल्लाह ताला ने जान बख्शी है, इन तमाम भी क्या है, अपनी अपनी जबानों में अल्लाह की सनाख़वानी करते हैं। सना के माने अरबी में दुआ के हैं। इंसान अपने लिए ही नहीं औरों के लिए भी दुआ करता है। इंसान क्या है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने भाई बहनों, माहौल के और दुनिया के तमाम लोगों के लिए भी नमाज के अंदर दुआ करते हैं। जैसे मसलन पैगंबर अपने उम्मती के लिए दुआ करते हैं। पैगंबर क्या है, अपने उम्मती के लिए दुआ करते हैं। वालिदैन अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं और औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। उस्ताद अपने शागिर्दों के लिए दुआ करते हैं और शागिर्द अपने उस्ताद के लिए दुआ करते हैं। शौहर बीवी के लिए दुआ करती है, बीवी शौहर के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह हर मुसलमान एक दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करते हैं। दुआ में क्या है, हम अपने आरज़ुओं को मांगते हैं, अपने ख्वाहिशात पूरे करने के लिए अल्लाह ताला के आगे सर झुकाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। ये दुआ भी अल्लामा इकबाल ने अपनी कौम, अपने वतन, अपने मुल्क के लिए और खुद के लिए माफी मांगी है। जैसे सारी दुनिया में इस दुआ को शोहरत हासिल है। इससे पहले दुआ पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये ज़ेर इजाफत किसे कहते हैं मालूम करेंगे। देखिए बच्चों, दो या दो से ज्यादा अल्फाज को मिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली जेर को ज़ेर इजाफत कहते हैं। देखिए, अब हम अल्फाज सिर्फ अलग अलग पढ़ते हैं, तो दोनों अल्फाजों को मिलाने के लिए दरमियान में क्या है, हम जेर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों अल्फाज को मिलाने का मजमुआ क्या है, ज़ेर इजाफत बन जाता है। जिस तरह मुरक्कब अल्फाज बनते हैं, ये दरअसल का, की और के मानों में इस्तेमाल होती है। मसलन शौक अलग है और तमन्ना एक लफ्ज है, तो दोनों को मिलाने के लिए अब हम जेर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो शौक तमन्ना बन जाता है। इसी तरह ज़ौक़ एक लफ्ज है और तकाज़ा एक लफ्ज है, तो दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पर भी हम जेर का इस्तेमाल करेंगे, तो वो ज़ौक़ तकाज़ा कहलाता है। और दिल और मुस्लिम ये दोनों अलग अलग अल्फाज हैं। अब हम यहाँ पर दरमियान में जेर लगाएंगे तो दिल मुस्लिम बन जाता है। इसी तरह वसत, सहरा, वसत एक लफ्ज है, सहरा अलग लफ्ज है, और दोनों के दरमियान जेर का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी वसत सहरा बन जाता है। शोरिश महशर, शोरिश अलग है, महशर अलग है, तो इनको भी दरमियान में जेर लगाएंगे तो वो भी शोरिश महशर बन जाता है। महमल खाकी, ये देखो यहाँ पर महमल अलग है, खाकी अलग है, दरमियान में जेर का इस्तेमाल नीचे लगाएंगे तो वो भी क्या हो जाता है, महमल खाकी। इसी तरह शाहिद अलग है, लैला अल्फाज अलग है लफ्ज, तो दोनों को मिलाकर क्या है, शाहिद लैला बना सकते हैं। तो इसी तरह सूरत और मीना ये दोनों अल्फाज अलग हैं, इसको भी जेर लगाने से सूरत मीना बन जाता है। ये तमाम अल्फाज को हम जेर इजाफत कहते हैं। जिसका लफ्ज आखिरी हुरूफ में है या ई हो, वहां इजाफत के लिए हमजा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दीदा ए मीना, दीदा अलग है, बीना अलग है, ऊपर हम जब हमजा का इस्तेमाल करते हैं तो दीदा ए बीना पढ़ा जाता है। इसी तरह वादी और फारा दोनों के दरमियान हमजा का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर भी वादी फारा बन जाता है। और बहुत से बकिया हुरूफ जो साथ में होते हैं, जेर इजाफत जेर ही से इस्तेमाल होती है। जैसे कि इस
ان اسی طرح کے الفاظ یہ تمام کو کیا کہتے ہیں ہم زیر اضافت کہتے ہیں. اچھا بچوں سمجھ میں آ گیا نا کہ زیر اضافت کس طرح کے ہوتے ہیں. اس کو ہم اب جب ہم دعا پڑھیں گے تو اس کے اندر آنے والے الفاظ کو پڑھتے ہوئے ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. تو اب ہم پیارے بچوں اب ہم کیا کریں گے, علامہ اقبال کی اپنی کتاب کی یہ دعا پڑھیں گے جسے دنیا میں شہرت حاصل ہے. یہ دعا کو ہم ایک مرتبہ صحیح ادائیگی سے پڑھیں گے, پھر سادگی سے پڑھیں گے, پھر ترنم کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. تو دعا اس طرح سے ہے, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے, پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے. پھر شوق تماشا دے, پھر ذوق تقاضا دے, پھر شوق تماشا دے, پھر ذوق تقاضا دے. محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے, محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے, دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. دیکھو بچوں جب میں سادگی سے پڑھ رہی ہوں تو آپ کو اس میں دلچسپی ہو رہی ہے نہیں نا, تو اس لیے اب ہم اس کو بھی ترنم سے پڑھیں گے. اس کے بعد ہر شعر کے معنی کو معلوم کرتے ہوئے اس کا خلاصہ بھی معلوم کریں گے, آگے سرگرمی میں کیا جائے گا. تو سب سے پہلے ہم دعا کو پڑھیں گے, تو اس کو ہے نا ایک بار ترنم سے پڑھیں گے, آپ غور سے سنیں اور اس کے بعد آپ خود بھی اس دعا کو پڑھیں گے. دعا. یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے, یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے, پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے. پھر شوق تماشا دے, پھر ذوق تقاضا دے, پھر شوق تماشا دے, پھر ذوق تقاضا دے. محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے, محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے, دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. تو ہم جو دعا پڑھے ہیں اس کے 3 اشعار کو میں نے لی ہوں, تو اس کا ہم خلاصہ معلوم کریں گے. تو بچوں یہاں پر دیکھیے, یہاں پر دل مسلم, یہاں پر زیر اضافت کو ہم معلوم کیے ہیں, اور وادی فاراں کو معلوم کیے, شوق تماشا اور ذوق تقاضا,
محروم تماشا, دیدہ بینا, یہ تمام جو الفاظ پڑھے ہیں ان کو زیر اضافت کہتے ہیں. تو اب ہم سب سے پہلے ایک اشعار لیں گے اور اس کا معنی معلوم کریں گے. تو زیر اضافت یہی ہے: دل مسلم, وادی فاراں, شوق تمنا, ذوق تقاضا, محروم تماشا, دیدہ بینا. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ زیر اضافت کہلاتے ہیں. تو اس طرح جتنے ہم اشعار پڑھے ہیں اسی کے یہ الفاظ کے معنی معلوم کرے ہیں. تمنا, تمنا کے معنی ہیں آرزو یا خواہش کے ہیں. کیا ہے؟ تمنا کے معنی آرزو اور خواہش ہے. قلب, قلب بولے تو دل ہے. یا رب دل مسلم کو جو پڑھے ہیں وہ قلب ہے. ذرہ یعنی تنکا, چھوٹے سے چھوٹا جو ہمارے آنکھوں کو نظر ہی نہیں آتا اسے ذرہ کہتے ہیں. اسی طرح مرکبات الفاظ, تو زندہ, تمنا, تو یہ دونوں لفظ مل کر ایک الفاظ بنا ہے. تو اس کے معنی ہیں سلگتی ہوئی آرزو, یعنی دل میں مچلتی ہوئی آرزو. سلگنے کا مطلب کیا ہے؟ مچلنا ہے. شوق تماشا, شوق کے معنی الگ ہوتے ہیں, تماشا کے معنی الگ ہوتے ہیں. شوق بولے تو ایک تماشا ہے, اور تماشا شوق, نظارے کا شوق یعنی آرزو کا شوق. یہ یہاں پر خانہ کعبہ کے بارے میں معلومات ہوتے ہیں, آگے ہم اس کو بتائیں گے. ذوق تماشا, ذوق تقاضا کا معنی کیا ہے؟ ذوق کا معنی طلب, تقاضا بولے تو خواہش, یعنی طلب کی خواہش, مانگنے کی خواہش. یہ مانگنے کی خواہش یہ دعا میں کس سے میں مانگ سکتے ہیں؟ ویری گڈ, اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں, مانگنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں. دیدہ بینا, دیدہ بینا کا معنی کیا ہے؟ دیدہ کا معنی دیکھنا, بینا بولے تو آنکھ, یعنی آنکھوں سے دیکھنا, دیکھنے والی آنکھ ہمیں چاہیے ہوتی ہے. تو اس طرح اب ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اشعار کا ہم اس کا نظم کو پڑھیں گے اور اس کے خلاصے کو معلوم کریں گے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. یہ ہمارے پہلے دعا کے اشعار ہیں. تو اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے یہ معلوم کرنا ہے. شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ, تمام امت مسلمہ کو خانہ کعبہ دیکھنے کی تمنا پیدا کر. خانہ کعبہ تو ہم اپنے گھروں میں تصویروں میں دیکھتے ہیں, فوٹوؤں کے ذریعے دیکھتے ہیں, کتابوں میں تصویروں کو معلوم کرتے ہیں, لیکن جب ہم سعودی عرب کے اندر خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں کے ہر نظارے کو دیکھنے کے لیے ہمارا دل بھرتا ہی نہیں ہے. تو وہاں کے طواف کرنے کا طریقہ اور لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کے ساتھ مقام ابراہیم کے پاس جا کر دعا مانگنے کا, نفل نماز پڑھنے کا, یہ تمام نظاروں کو ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما بول کر شاعر دعا میں یہ تمنا پیدا کر رہے ہیں. ان کے علاوہ خانہ کعبہ میں اور تمام وہاں کے نظارے جو بھی ہیں ان کو دیکھنے کی ہمارے دلوں میں ایسی گرمی پیدا کر, سلگتی ہوئی یعنی مطلب کیا ہے؟ ایسی گرمی پیدا کر, اور ہماری روح میں ایسی تڑپ پیدا کر, ہم کو کیا ہے؟ خانہ کعبہ کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس طرح شاعر علامہ اقبال اپنے شعر میں کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہر مسلمان کو دیکھنے کی تمنا ہے, اور یہ ہمارے 5 فرضوں میں سے یہ 5واں فرض ہے کہ حج کو جانا. صرف حج کو جانے کے لیے ہی نہیں, عمرہ کو بھی جانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں, عبادت کر سکتے ہیں, گڑ گڑا کر دعا کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو دوسرا شعر اس طرح ہے: پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے, پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے, پھر شوق تماشا دے, پھر ذوق تقاضا دے, پھر شوق تماشا دے, پھر ذوق تقاضا دے. تو یہاں پر وادی فاراں سے مراد یہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ, بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو صفا و مروہ کے پہاڑوں پر پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی تھیں, تو وہ ان کی محنت کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو
تو یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو وہ شیرخوارگی کی عمر میں تھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا ہے، خواب کے ذریعے تعبیر ہوتی ہے کہ بی بی ہاجرہ اور ان کے بچے کو یہاں پہاڑوں کے درمیان میں لے جا کر چھوڑا جائے۔ تب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا کرتے ہیں، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے جا کر پہاڑوں کے پاس سے ہوتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں کیوں بلا لے کر آئے ہیں؟ تو وہ کہیں جواب نہیں دیتے۔ اسی طرح 2-3 مرتبہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے، اور آخر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کو اور بچے کو میں یہیں پر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ان اللہ کا فرمان ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو وہاں پر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور وہیں پر رہنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہاں پر کھانا پانی ایک وقت جتنا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ پانی کی پیاس تلاش میں ادھر ادھر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر جاتے ہیں، اور وہاں سے جب بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو وہ نیچے اتر جاتی ہیں۔ تو پھر جب بچہ خاموش ہو جاتا ہے اسے سہلا کر پھر دوسرے پہاڑ پر جاتے ہیں، تاکہ دوسرے لوگ جو بھی وہاں سے جا سکیں، کوئی قافلہ جاتا ہو تو وہ مدد کے لیے انہیں پکار سکے۔ پھر بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو دوبارہ پھر وہ آ جاتے ہیں، اور بچے کی آواز کے لیے پھر دوسرے پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر آ جاتے ہیں، بھاگتے ہوئے دوڑتی ہوئی آتی ہیں۔ تو یہی صفا مروہ میں کیا جاتا ہے۔ تو وہاں جب بی بی ہاجرہ صفا و مروہ کے پہاڑ پر 7 مرتبہ ہوتے ہوئے گزرتے ہیں، تو یہی کیا ہے، وادی فاراں کا نظارہ ہے۔ اور یہی نظارے کو اے اللہ ہمیں وہاں کے پہاڑوں کے ہر ذرے کو، اتنے پتھریلے راستے، پتھریلا پہاڑ ہوتا ہے، وہاں پر کیا ہے وہ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر جاتے ہیں، تو وہ ان کا محنت کا یعنی ان کی تسلی کو کیا کرتے ہیں، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام کا وہاں نزول ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے اپنا پر حضرت اسماعیل کے قدم کے پاس مار دیتے ہیں، تو وہاں سے ایک فوراً ایک فوارہ جاری ہوتا ہے جسے ہم آپ آب زمزم کہتے ہیں۔ تو ان پہاڑوں کے ہر ذرے کو چمکا دے، اور ہمیں مسلمانوں کو ان پہاڑوں پر چلنے اور پھرنے کی اور ان کو دیکھنے کی ہماری خواہش کو پورا کر دے۔ تو اس طرح اس شعر کے اندر شاعر بتا رہے ہیں، کیونکہ حضرت علامہ اقبال کیا ہیں اپنے شعر میں کیا کہتے ہیں، ہر مسلمان کو جو سوتا ہوا ہے ان کو بیدار کرنے کے لیے یہ دعا لکھے ہیں۔ تو اسی طرح محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، یہ تیسرا شعر ہے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ اس شعر میں شاعر اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ خانہ کعبہ، وہاں کے ہر نظاروں کو جو مسلمان محروم ہیں ان کی آنکھ دیکھنے والی عطا فرما، اور ان کو ان نظاروں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس طرح ہمارے یہاں پر پہلے شعر میں شاعر کیا دعا مانگ رہے ہیں، تو دیکھو بچوں پہلے شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ تو پہلے شعر میں تمام امت مسلمہ کو خانہ کعبہ دیکھنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اسی طرح دوسرا سوال ہے، دوسرے شعر میں شاعر کس چیز کی تمنا کر رہے ہیں؟ تو یہاں دوسرے شعر میں شاعر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکانے کی اور دیکھنے کی تمنا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اب ہمارا سبق ختم ہوا جاتا ہے، اب گھر پر کام ہے، صفحہ نمبر 99 میں سوال جیم اور سوال دال کو حل کرو، اور اس دعا کو ترنم کے ساتھ پڑھو، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے، دعا کے لفظی معنی کیا ہیں، دعا کیا ہے۔ اسی طرح ہمارا سبق ختم ہوا جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ। Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.